अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सोहाब। आज के दिन को कहते हैं यौम दिफाए पाकिस्तान। बड़ा खुशी का दिन है हम सब के लिए। अगर लाहौर शहर की बात की जाए, इसके अलावा सुबह पंजाब की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, हर सूबे में आज यौम दिफाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। ऐसा दिन जब हम खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम शहदा को, उन गाजियों को जिन्होंने 1947 के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, और ये सिलसिला अब भी जारी और सारी है। लेकिन अगर हम बात करें तारीख की तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, सिर्फ 6 सितंबर 1965 की उस जंग की बात करेंगे जबकि दुश्मन अफवाज की जानिब से सिर्फ पाकिस्तान पर काबिज होने की एक छोटी सी कोशिश की गई, तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने हर तरफ से ना सिर्फ उनके गरूर को दबोचा बल्कि हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमारा दिफा किया। इसीलिए आज का दिन यानी यौम दिफाए पाकिस्तान बड़े जोश और जज्बे से, अकीदत से, एहतराम से और खुशी के साथ हम सब सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में कोई भी टेक्निकल बात करने से पहले, कोई कंट्रोवर्शियल बात करने से पहले मैं सिर्फ इस चीज़ की बात करूंगी कि आज चूंकि कैफियत इस तरह से है पाकिस्तान समेत हर खित्ते की, हर मुल्क की, कि हिजाम की सी कैफियत हम देखते हैं, तो किसी भी मुल्क की अफवाज चूंकि पाकिस्तान के खास तौर पर सालमियत के लिए काम कर रही हैं, और जो साख हमारी बर्री, बहरी, हवाई हर किस्म की फौजों के सरहदों पर मौजूद है, जो कि हमारी हिफाजत करती है और हम सुकून की नींद सोते हैं। हम सब लाहौर रंग की पूरी टीम सलाम पेश करती है उस तमाम मुसल्लह अफवाज के हर जवान को, हर वो जाबाज को जो कि हम वक्त इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि कभी कोई ऐसा मौका आए और मैं सीसा पलाई दीवार बन के सामने खड़ा हो जाऊं अपने मुल्क के। मैं तो यूनिफॉर्म देख के पेट्रियाटिक हो जाती हूँ, मतलब आई कैन फील द फील। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन के मनाने की बजाय, इस पर बात करने की बजाय, लेट्स फील इट, इसको महसूस करने की कोशिश करते हैं कि वो घराने कौन से घराने हैं जहाँ पर शहदा पैदा होते हैं और फिर शहीद होते हैं, और इसके बाद वो माएँ कौन सी माएँ हैं जो अपने बच्चों को किस जोश जज्बे के साथ, किस हिम्मत के साथ सरहदों पर भेज देती हैं या हवाई सरहद की हिफाजत करने के लिए भेज देती हैं, और उसके बाद फिर हमें इस चीज़ का बिल्कुल गुमान नहीं होता कि वो जान वापस आएगी, जिंदा होगी या शहीद कहलाएगी। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि फैमिलीज ही बता सकती हैं, लेकिन अगर हम उस जनरेशन की बात करें जिसने 1965 की जंग को बजाते खुद देखा, वो बहुत बातें बताती हैं। तो उस पर भी बात करेंगे। कुछ रिटायर्ड पर्सनालिटीज भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आज जो पैनल मेरे साथ है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हमजा सफ्तर मौजूद है। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, अस्सलाम वालेकुम। यौम दिफाए पाकिस्तान बहुत मुबारक। आप सबको हम आपके आने का बेहद शुक्रिया, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अत्तर निसार सतीन, का नाम है, स्क्वाड लीडर है। आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, यौम दिफाए पाकिस्तान आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड जफर इकबाल बाजवा साहब। इन्हें कहते हैं रिटायर्ड पर्सनैलिटीज से तारीख के साथ साथ वो जोश और जज्बा जिसके तहत इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, वो जानना बड़ा जरूरी है। तो आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। आपको यौम दिफाए पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। अच्छा, प्रोग्राम का आज नौयत इस तरह की है, ये प्रोग्राम इस तरह का है कि मैं हमेशा इस चीज़ को लेके एक्साइटेड होती हूँ। जो पीछे म्यूजिक बज रहा है ना, ये आपको बड़ी काम सी सिचुएशन में लेके आता है, बड़े आप फील करते हैं इस चीज़ को कि आज हम यौम दिफाए पाकिस्तान मना रहे हैं। एक ऐसी कौम, ऐसा पाकिस्तान जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में है कि जब भी किसी ने मैली आंख से हमें देखने की कोशिश की है, हम हमेशा तैयार रहे हैं उसको आगे से 2 आंखें दिखाने के लिए। हम बात कर लेते हैं हमजा से। हमजा, आगाज़ में मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि क्योंकि यौम दिफाए पाकिस्तान है तो वो जज्बा जो कि हर पाकिस्तानी रखता है अपने अंदर, लेकिन वो हिम्मत जो आप लोग करते हैं इन सर्विसेज को ज्वाइन करके, पाकिस्तान एयरफोर्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं सबको डिफेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आपने कहा कि ये दिन इसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये ऐसा डे है कि इसको हम इतने पैशनेट और इतने रोमांटिक तरीके से मनाते हैं कि इस 6 सितंबर से लेके नेक्स्ट 6 सितंबर तक हम उस ट्यून में रहते हैं कि हमारा हमारी आर्म फोर्सेस हैं जो हमारे डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार बैठी हुई हैं। तो इसके लिए मैं 6 सितंबर की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ कि ये डे ऐसा डे है जब एक हमसे 3 गुना बड़े दुश्मन ने हमें ललकारा। हमें उन्होंने कहा कि वो लाहौर में आके हमारे जो जिंदा दिलाने लाहौर जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा हम इस पे आके कब्जा करेंगे।
تو پاک فوج نے اس کے اوپر ایک ایسا ان کو جواب دیا کہ شاید وہ ان کی جنریشنز آج تک یاد کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس سارے سلسلے میں پاک فضائیہ بھی ہمہ وقت ان کے پاک فوج کے ساتھ رہی. میرا خیال سے کہ جو سب سے پہلا کاؤنٹر اٹیک جس کو کہہ سکتے ہیں وہ پاک فضائیہ کی طرف سے تھا, جنہوں نے دشمن کی جو موومنٹ تھی بارڈر کے قریب اس کو ایسے روکا کہ وہ نہ صرف رک گئی, وہ زمین بوس ہوگی. ان کے جتنے ٹینک, ان کے جتنے پرسنل بارڈر کراس کرنا چاہ رہے تھے, جن کی خواہش تھی کہ ہم لاہور پہ قبضہ کریں گے, ان سب کو پاکستان ایئر فورس نے پاکستان آرمی کی مدد سے مل کے ایسے نصب و نابود کیا کہ شاید ان کا آج نام ہسٹری میں بھی نہیں ہے. اچھا, اگر ہم ہسٹری کی بات کریں, ہم سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی جس کا آغاز میں تھوڑا سا میں نے ذکر کیا. اگر ہم 6 سپتمبر کی بات کریں, یوم دفاع پاکستان کے 1965 کی جنگ کی بات کریں, تو ہماری افواج نے جس طرح سے جس ہمت کا, بہادری کا, شجاعت کا مظاہرہ کیا, نہ صرف اپنے پاکستان کا دفاع کیا, بلکہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو ہمارے دشمن کا غرور تھا اس کو بھی اس وقت ایسا دبوچا کہ آج تک وہ اس قہر میں ابھی بھی نظر آتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے اور ہمیں اپنا اوپینین دینے کے لیے. نو ڈاؤٹ 6 سپتمبر کی جنگ ہمیں ایک ایسے یادگار ایونٹ یاد دلاتی ہے بار بار, جس میں چاہے 1 سپتمبر کی اسکواڈرن سرفراز رفیقی کی وہ کلز ہوں جو انڈین 4 فائٹرز کے اوپر ان نے لی اوور چھپ, یا 6 سپتمبر کی پٹھان کوٹ کی سٹرائک ہو جو سر سجاد حیدر نے ان کے میگز کو گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ڈسٹرائے کر دیا. یہ جذبہ جس وقت ہم اس کو سوچتے بھی ہیں تو ایک دم ہم موٹیویشن سے بھر جاتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ایک ایسی ایئر فورس کی جو نیومیریکلی ان سے انفیریئر تھی, لیکن ہم نے ان کو ایسا بefitting رسپانس دیا کہ جس میں آج تک بھی ہم سوچتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس فوج کا مانتے ہیں کہ ویسی فوج. اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ یو فیل پراؤڈ. جب میں پاکستانی ہونے کے ناطے یہ چیز صرف دیکھتی ہوں تو میں کتنا پیٹریوٹک فیل کرتی ہوں. جو اس چیز کا پارٹ رہے ہیں, جس چیز کا حصہ رہے ہیں, یہ اس چیز کا حصہ ہے, ان کی کیا فیلنگ ہوگی, وہ کس طرح سے انہوں نے وہ وقت گزارا, ہم جان لیتے ہیں. کرنل ریٹائرڈ ظفر اقبال باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ ریٹائرڈ ہیں تو میں ان سے ضرور یہ ہسٹری اور یہ تاریخ جاننے کی کوشش کروں گی کہ وہ موقع کون سے ایسے موقع ہوتے ہیں. باجوہ صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے کہ اپنی جان پاکستان کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے بس نشاور کر دیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس پروگرام میں. میرا تعلق بیسیکلی چونڈا سے ہے, اور 1965 کے حوالے سے جب بات کروں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ دشمن ہم سے کہیں تعداد میں بہت زیادہ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور 1965 میں 1 لاکھ فوج تقریباً 600 ٹینک کے ساتھ چونڈا کے محاذ پر انہوں نے اپنی یلغار بولی, اور 3 جگہ سے اٹیک کیا تھا بیسیکلی. ایک چونڈا, ادھر سے لاہور, قصور اور راجستھان. مطلب یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے دشمن نے صبح 3 بجے 6 سپتمبر کو اپنا ایک پرزور حملہ کیا. اور میرا خیال ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ٹینکوں کا اگر کوئی مارکا ہوا تو یا جنگ ہوئی وہ چونڈا کے محاذ پر. بالکل ایسی. اور الحمدللہ ہماری پاکستانی فوج نے ان کو دانتوں وہ چنے چبوائے کہ وہ جو روڈ تھی جو کہ بڈیانہ اور یہ ظفرآباد والی روڈ ہے, اس کو یہ کراس نہیں کر سکے تھے. بالکل ایسے ہی. اور تمام ٹینک جو تھے وہ ان کے وہیں واک ڈاؤن ہو گئے. اور جوش و جذبہ ایسا تھا کہ وہ کہتے شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اس وقت جو جذبہ تھا صرف پاکستان آرمی کا ہی نہیں تھا, مطلب ڈیفنس فورسز کا ہی نہیں تھا, بلکہ اس میں عام پاکستانی جو تھے جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے حاضر ہو گیا تھا. اور ماں نے کس طرح سے اپنے جوان بیٹوں کو ٹینکوں کے نیچے کے ٹینکوں کے پیچھے مطلب جا کے جس طرح سے انہوں اس جذبے کے ساتھ جنگ لڑی وہ واقعی قابل تحسین ہے. اور مطلب ایک فخر کی بات ہے
کہ آج بھی مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا برقی الواڑہ سیکٹر جس پہ مطلب ہے 12 سپٹمبر کو عزیز بھٹی شہید نے جام شہادت نوش کیا، تو یہ تیسرے مطلب نشان حیدر تھے جنہوں نے بڑی مطلب 7 دن لگاتار بھوک پیاس کے ساتھ اس پہ اس طرح ہی مطلب وہ ڈٹے رہے کہ جیسے پورا مطلب ہے انہوں نے ایک بریگیڈ کی صورت اختیار کی ہوئی تھی، ایک ٹاپ پوسٹ پہ تھے اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے دشمن کو مطلب ہے ان کے 3 ٹینک تباہ کیے، 4تھا ٹینک جو آیا تھا اس کا گولہ ان کو اسٹریٹ لگا تھا جس پہ آ کے مطلب ہے وہ شہید ہونے کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو عزیز بھٹی شہید کی آپ نے بات کی، شہداء پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہر موقع پہ ہم نے جان نثار کرتے ہوئے بڑے سارے پاکستان کے جوان، چاہے ان کا تعلق مسلح افواج سے ہو یا نہ ہو، ہم نے ہمیشہ پاکستان پہ جب مشکل یا برا وقت آیا ہے یا برا وقت آنے کے بارے میں کسی نے سوچا بھی ہے تو ہم ہمیشہ جوش و جذبے کے ساتھ تیار کھڑے ہو جاتے ہیں سیسا پلائی دیوار بن کے۔ یہ جذبہ پاکستانی قوم میں تو ہے، ہر بندے میں ہے، ہر پاکستانی میں ہے، لیکن اگر افواج پاکستان کی بات کی جائے، ہماری مسلح افواج کی بات کی جائے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں حمزہ اس اعتبار سے کہ چونکہ جب آپ کسی ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہو جس کا تعلق ایئر فورس سے ہو یا ہماری بری فورس سے ہو یا بحری فورس سے ہو، تو ایک فیملی اپ برنگنگ ہوتی ہے آپ کی، کیونکہ شروع سے آپ کی جینز جینیٹیکلی آپ کو ایک چیز ملتی ہے۔ اب عام فیملیز تو نہیں ہوتی، اماں ابا کی ہمیشہ کیا تاثرات رہتے ہیں، آپ کو مطلب فکر تو ہوتی ہے نا ماں باپ ہمارے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک جوش و جذبہ جو ہمیں ان سے ملتا ہے وہ ہمیں کسی اور سے نہیں ملتا، تو فیملی اپ برنگنگ اس حوالے سے کیسے؟ میرا تعلق ویسے بیسیکلی میری جو بالکل کلوزر فیملی میں بالکل جو بلڈ ریلیٹیوز میں آئی گیس کوئی آرمی میں نہیں تھا، بٹ میرے کزنس، خالہ کے بچے، پھپھو، سارے میری فیملی میں اس طرح کافی آرمی میں کافی زیادہ ہیں، تو میرے اندر بچپن سے اس چیز کی ایک موٹیویشن تھی کہ میں بھی فورسز جوائن کروں گا، تو اس کے لیے میں نے اپنی ایک سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کی ایک نیت ہوتی ہے، بالکل اگر آپ کی اچھی نیت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا آپ کے اوپر اس کا اجر آپ کو دے گا۔ تو آئی تھنک آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو بی پارٹ آف پاکستان ایئر فورس، اور میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں، میرے پیرنٹس بھی اس چیز میں بہت پرائڈ فیل کرتے ہیں، ظاہر بات ہے تھوڑا ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں گھر سے دور ہوں، اور جس طرح کہ ہمارا پروفیشن ہے اس میں کسی بھی ٹائم ہم آلریڈی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس میں پیرنٹس کو اوبیسلی فکر ہوتی ہے، بٹ ان کی جو دعائیں اور ان کی وہ جو موٹیویشن وہ دیتے ہیں نا، جب میں ان سے جب بھی کال پہ بات کرتا ہوں تو میرا خیال سے میرا جذبہ اس سے 2 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا آپ کو اپریشیٹ کرے حمزہ وہ ایک طرف، اور جب آپ کے گھر سے آپ کو اپریشیٹ ملتا ہے تو آپ کا خون ڈبل ہو جاتا ہے، تو یہ چیز آپ کو نا سکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہمارے ساتھ ہماری پاک افواج کے جوان موجود ہیں تو ہم جب اس بارے میں بات کرتے ہیں کوئی بھی XYZ، تو اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ بذات خود ہم ان سے پوچھیں کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے اس چیز کی کہ کس طرح سے آپ نے پاکستان کے مشکل وقت میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہنا ہے، آپ نے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے کنونس کرنا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم آئے ان فورسز میں اس لیے کہ کبھی بھی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہو تو ہم آگے رہیں۔ یہ ہم جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ عطر موجود ہے، عطر سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ عطر، اس حوالے سے کیا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو خود بھی کنونس کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ بھی آپ پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے پورے پاکستان کی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو عام شہری ہیں، عام پاکستانی، وہ سکون کی نیند سوتے ہیں، تو ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے ہمارے پاکستان کو یا ہماری سرحدوں کو نہ دیکھے، تو یہ جو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ بوسٹ اپ کرتے رہتے ہیں، انکریج کرتے رہتے ہیں، یا جب وہ تیار ہونے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری عام عوام سے اور دیکھنے والے پاکستانیوں سے یہ شیئر کریں کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے۔ میڈم، اس پہ آف کورس ایک رسپانسبلٹی جس وقت آپ کے اوپر ہوتی ہے تو اس رسپانسبلٹی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک انٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے۔ وداؤٹ ٹریننگ یو کین ناٹ انڈر ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی۔ ہماری ٹریننگ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اٹ شوڈ ریمین فول پروف، ایرر فری۔ ہمیں اس چیز کے اوپر لایا جاتا ہے کہ جس قسم کی رسپانسبلٹی ہم پہ ہے تو ہم نیگلیجنس کو تو کسی بھی صورت افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح کی، چھوٹی یا بڑی۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا آپ ٹریلر کہہ لیں، 26 اور 27 فیبروری کو جو پاک فضائیہ نے دکھایا، وی ور پریپیئرڈ اینڈ وی ور گڈ ٹرینڈ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ انیمی۔
جو کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں چالاکی سے ہمارے اوپر ایک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، صرف ابھی کوشش کی، اس کوشش کو ہم نے اس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیا اور ان کو اپنے پے لوڈز پھینک کے بھاگنا پڑا. تو وہ ٹریننگ بیسیکلی اس رسپانسبلٹی کے احساس میں کی جاتی ہے کہ وہ اتنی اچھی ٹریننگ ہو، اتنے پروفیشنلی ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم جس وقت آئے تو ہم بہت زبردست طریقے سے رسپونڈ کریں اور ایک ایسا میسج کمیونیکیٹ کریں اپنے ایڈورسری کو کہ وہ دوبارہ آپ کے اوپر ایک دفعہ اٹیک کرنے سے پہلے سوچے. اچھا، ایک دفعہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے 1965 کی جنگ کو، میں خاص طور پر اگر اس جنریشن کی بات کروں تو میں نے پروگرام کے آغاز میں بات کی، تو صرف میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کی جو جنریشن جنہوں نے خود بذاتی یہ چیز دیکھی، جب وہ اس چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ہمارے بڑے، میرے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو خود آئی وٹنس کر چکی ہیں، جب میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں، سنتی ہوں، تو وہ اس چیز، اس جنگ کا یا اس چیز کا حصہ نہ بھی ہوں، اس وقت کا حصہ ہونے پہ انہیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کا حصہ رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو تیار ہوتے دیکھا ہے. اگر ہم تیاری کے اعتبار سے بات کریں تو سال کے ہر دن اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ایموشنلی بھی تیار کرنا پڑتا ہے، مینٹلی بھی تیار کرنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے اس طرح سے آگے سے رسپونڈ کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. بتائیں میڈم، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 14 اگست 1947 کے بعد ابھی ہمیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا انڈیا سے علیحدہ ہوئے بھارت اور پاکستان جب مرز وجود میں آ گیا تو ہم میں وہ جذبہ بیسیکلی پہلے سے ہی موجود تھا. وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے دیکھا اور بہت سی شہادتوں کو انہوں نے فیس کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی پاکستان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ اس طرح کا حملہ جو مطلب انڈین فورسز نے کر دیا، تو وہ جذبہ شہادت ان میں پہلے سے موجود تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو میں I would agree with the squadron leader Sati، وہ بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی آپ کی جو موٹیویشن ہے نا ایز اے قوم، وہ اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ آپ کی مطلب مائیں جو ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جدا کر کے اور اس پاکستان آرمی میں یا ایئر فورس میں جس طرح کی تربیت بیسیکلی گھر سے ہی ملتی ہے، جس کے کہتے ہیں کہ ماں پہلی یونیورسٹی ہے، تو وہ موٹیویشن بچوں کو یہی کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کے مطلب اس ملک کا دفاع کرنا ہے. تو وہ اس طرح کی جو موٹیویشنل ٹاکس ملتی ہیں تو اسی سے بندہ کا کافی حد تک، جس طرح میں ملٹری کالج جیلم میں 8th میں نے جوائن کر لیا، تو 7 years آف کیڈٹشپ کے بعد مطلب آئی پاسڈ آؤٹ ان 1984. تو وہ جو جذبہ تھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ کے اندر وہ، کیونکہ باقی بھی پروفیشنز ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، اور یہ اور یہ آرم فورسز میں جانے کے لیے آپ کو تھرو آؤٹ سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں کہ وہ جو ٹریننگ کا حصہ آپ کو لگاتار آپ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کا موٹیویشنل لیول بہت چلا گیا ہوتا ہے کہ آپ مطلب ایک گولی کی وہ قیمت تو کوئی نہیں ہے، لیکن جس کے عوض آپ اپنی مطلب ہے اس قوم کو، مطلب کسی نے somebody said کہ مطلب ایک پولیٹیکل فورم پہ بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ جی دس آرمی ہیز گون ٹو ڈاگس، تو آئی مطلب فیلٹ ویری بیڈ اباؤٹ اٹ کہ نو ڈاگس، فیو ڈاگس ہیو انٹرڈ دس آرمی، ناٹ لائک دیٹ. تو ان لوگوں نے مطلب یہ چیز ایسی مطلب ہے بعض اوقات مطلب ایک پرسنل ویوز پہ آ کے. اچھا دیکھیے، آپ پرسنل تھاٹ کی بات کریں، پرسنل پوائنٹ آف ویو کی آپ بات کریں، میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کرتی ہوں بیکاز ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن میں اسی کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ آپ کسی کو سویلائزڈ آرگنائز دیکھیں نا، بالکل، تو آپ اس کو دیکھ کے فوراً اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کا تعلق پاک فوج سے تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں، یہ ڈیکورم، یہ نظم و ضبط جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، جو ہم ان پرسنالٹیز میں دیکھتے ہیں، کس طرح سے یہ انڈلج کیا جاتا ہے، کس طرح سے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. پاک افواج کو کس طرح سے، کہاں کس موقع پہ آپ نے ہمیشہ تیار دیکھا ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. آپ سب کو ایک بار پھر سے یوم دفاع پاکستان بہت مبارک ہو.
Welcome back after the break. तो we are celebrating Defence Day of Pakistan 6 of September. लेकिन जब हम प्रोग्राम में ब्रेक थी तो चूंकि आप न्यूज़ अपडेट्स देख रहे थे और भी 6 सितंबर के हवाले से थी, तो हम भी 6 सितंबर को ही डिस्कस कर रहे थे अपने पैनल के साथ। मैं पूछ रही थी कि चाय कैसी है, चाय मज़े की है, हमारा कौमी मशरूब है, और हमारा कौमी मशरूब जो है वो मंसूब कर दिया गया है एक ऐसे भारतीय फौजी से जो कि पाकिस्तान की मेहमान नवाज़ी से इतना मुतासर है कि टी इज़ फैंटास्टिक वाला ये जो एक फॉर्मूला है, ये पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की जुबान पर आपने सुना भी होगा, बड़ी सारी मीम्स देखी होंगी। तो इसी को हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। हमसे इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रीसेंट हम वाकये की बात करते हैं जो कि हमारे पास अभिनंदन का ही है। हमने किस तरह से देखा कि बहुत सालों बाद जब अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो वेल इक्विप्ड, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है, उनकी पावर ज़्यादा हो गई है हर एतबार से। चूँकि अच्छे मुल्क, अच्छी कौमें वही होती है जो दूसरों की पावर को भी ऑन करती हैं कि भाई यस आप भी पावरफुल हैं, लेकिन हमने अपनी इस्तादकार को उस तरह से ही बढ़ाना है। तो इतने अरसे के बाद हर चीज़ एडवांस, टेक्नोलॉजी, वेल इक्विप्ड होने के बावजूद भी उस तरह से ही मुँह की खानी पड़ी जिस तरह से 1965 की जंग में मुँह की खानी पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा इसको डिस्क्राइब किया कि 1965 के बाद, 1971 के बाद, फिर कारगिल के बाद इंडिया ने 2019 में एक दफ़ा फिर कोशिश की कि हम एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश करते हैं। पर उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने इस दफ़ा भी रात की तारीकी में हमला किया, जो कि उन्होंने 1965 में भी ऐसे ही किया। और जब भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा रात की तारीकी में बढ़ने की कोशिश की, बुज़दिलों की तरह बिल्कुल। पर इसका जवाब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसे दिया कि बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में उनके पास गए, उनको बताया कि अगर आप अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हम इतना अंदर आएंगे कि शायद आप कभी इससे आगे बढ़ ना सकें। अच्छा, हमसे इसकी मिसाल नहीं मिलती पूरे पाकिस्तान समेत अगर हर मुल्क में देखा जाए या किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी कंट्री के हम एग्जाम्पल ले लें तो पाक अफवाज का हमेशा से ये यौनरा रहा है। हमने ये देखा है कि ये हमारा फ़ख्र है कि हमारे पास आने वाले हर मेहमान की मेहमान नवाजी करना हम पर फ़र्ज़ है, फिर चाहे हमारा हमसाया मुल्क हो, रवायती हरीफ हो या हमारा दुश्मन मुल्क भी से कह सकते हैं, चूँकि वो हमें दुश्मन मुल्क ही समझते हैं। लेकिन जिस तरह से जो मिसाल हमने कायम की वो रहती दुनिया तक पूरी दुनिया याद रखेगी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जब लोगों का फीडबैक आता है इस हवाले से, तो हाउ यू फील लाइक कि यही काम करना है हमने भी और हर आम पाकिस्तानी ने भी ये काम करना है? हमारी आर्म फोर्सेस का जो एक उनका मोटो है ना कि हम अपनी सॉवरेनिटी को कभी ख़राब नहीं होने देंगे। तो बेसिकली हमने ये इस चीज़ का जवाब दिया। हम इंडिया से कोई जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। हम चाहते हैं कि दोनों नेशंस के दरमियान में अमन हो ताकि इस रीजन में लोग तरक्की करें। जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं वो इस चीज़ से ऊपर आएँ। हम नहीं चाहते कि हम जंग करें, पर इंडिया ने क्योंकि एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की तो हमने उसको ऐसा बेफिटिंग जवाब दिया कि जो इतने अरसे से वो अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे थे, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे थे, उनके गरूर को, उनका जो Su-30 MKI जो उनका इंडियन एयरफोर्स का एक सर का ताज था, उसको हमने गिराया। हमने उनके गरूर को खाक मिलाया, उनको बताया कि हम आज भी वैसे ही तैयार हैं। आज भी इंडियन एयरफोर्स हमसे 3 गुना बड़ी है। हम उनसे कैपेबिलिटी या उनसे मैन पावर में कम है, पर हमारे जो जज्बे, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो स्किल्स है, शायद वो दुनिया में किसी और एयरफोर्स के पास नहीं है। हमसे ये बात जो आपने की है, डू रिमेंबर कि जब ब्रेक थी तो हम यही बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तानी कौम की अगर इटसेल्फ बात करें, मैं मुसल्लह अफवाज की भी बात नहीं कर रही, मैं भी पाकिस्तानी की आम शहरी होने की बात कर रही हूँ। अगर कोविड-19 की हम बात करें तो आपने सारी सिचुएशन में देखा होगा कि शुरू में किस तरह से लोग बड़ी तादाद में निकल कर बाहर आए थे। पाकिस्तानी कौम जैसा जज्बा तो आपको पूरी दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं है। ये तो फिर हमारे मुसल्लह अफवाज के वो जवान है जो इस जज्बे के तहत पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। स्क्वाड्रन लीडर हमारे साथ मौजूद है। हम वेरी रिसेंट इसी वाक़े की, अभिनंदन के वाक़े की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो साख पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पूरी दुनिया में बैठी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, रहती दुनिया तक नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज़ बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना भी इस्तेदाद कार में भी, इक्विपमेंट्स में भी, या वैसे भी अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, तादाद की बात करें, तो आप ज़्यादा होंगे। तो हमारे जज्बों के आगे आप इतने से। बिल्कुल, जज्बा तो एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली हर चीज़ से सबसे पहले आ जाता है। सबसे पहले यस। लेटेस्ट इंडक्शन जिस तरह इक्विपमेंट की आफ्टर 27 फरवरी इंडिया ने की है, लेकिन अगेन जिस वक्त हम जज्बे की बात करते हैं तो जज्बा वो नहीं खरीद पाए जो जज्बा पाक अफवाज के अंदर मौजूद है।
اور آئندہ بھی ہم ان کو اسی جذبے کے ذریعے اور اپنی پروفیشنل ٹریننگ کے ذریعے وہ رسپانس دیں گے کہ وہ ان کا اکوپمنٹ جس کو وہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے آ جانے سے ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی آئی ہے تو ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہوگی. انشاءاللہ ہم نا امید نہیں کریں گے اپنی قوم کو. انشاءاللہ یہ بڑی اچھا. دیکھیے ان تمام تر صورتحال میں آپ نے ایک چیز بڑی کامن اور بڑی ضروری دیکھی ہوگی, جنون ہونا, ہمارا ویل اکوپڈ ہونا, ہمارے جذبے ہونا, یہ ساری باتیں بچا ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے جب بھی آپ کسی بھی فوج کا حصہ ہوتے ہیں یا پھر آپ پاکستانی ہیں. لیکن چونکہ ہم رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, تو جس بنیاد پر اسلام کی بنیاد, اسلام کا وہ چیز جس میں ہم نظریہ پاکستان کو بھی شامل کر لیں, تو ہمارا اللہ پہ اس بات کا یقین کہ شہداء ہونا, غازی ہونا, یا پاکستان کی حفاظت کے لیے یا مسلح فوج کا حصہ رہنے کے لیے اللہ پہ ایمان بڑا ضروری ہے. اس چیز کا اعتماد بڑا ضروری ہے کہ وہ ہمیں یہ پاور دیتا ہے کہ ہم اس طرح سے ہم وقت تیار رہتے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے. وجہ سب بہت ضروری ہے آپ کا جوش و جذبے کا ہونا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان ہونا کہ ہم پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ ہی وہ واحد القادر ذات ہے جو ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ دیتی ہے. بالکل بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے. کیا خوبصورت بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں تو اپنے آپ پہ اللہ کا احسان اس طرح سے بھی جانتا ہوں کہ میں اس پاکستان آرمی میں مطلب ہے گیا جہاں پہ مجھے ان سرحدوں کی حفاظت کرنے کا موقع ملا. یہ خوشی کی بات ہے. تو جب اس جذبے کے ساتھ, اس نیک نیتی کے ساتھ کہ میں ایک اللہ کا سپاہی ہوں اور مجھے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. اب شروع سے دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب اسلام سے مکہ اور مدینہ کی ایک معاشرت کو قائم کیا تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ان کی 40 سال کے بعد پہلی آیت نازل ہوئی تھی غار حرا میں. تو 40 سال کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک پرسنل ایگزامپل سیٹ کی اور اپنی پرسنالٹی کو دکھایا, اور اس کے بعد وہ صادق اور امین کہلائے کہ ان کی انہوں نے اس پوری خطے میں ان لوگوں کو ایک معاشرت کا جو سسٹم دیا تھا. تو اس کے بعد پھر مطلب نبوت کا اعلان کیا گیا کہ میں آپ کا. تو بیسیکلی اس طرح اب یہ جو پاکستان کی جو بقا ہے وہ لا الہ الا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, اور اسی پہ جو ہمارا نعرہ بھی ہے وہ بھی اس طرح سے ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ جیسا بات کر رہی تھی. تو پہلی چیز ہے موٹیویشن. آپ کے اندر اگر وہ موٹیویشن ہے, وہ جذبہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ کے اندر بیسیکلی یو آر موٹیویٹڈ. لیکن تو اگر آپ موٹیویٹڈ ہیں تو پھر آپ کا جذبہ آئے گا, اور جذبے کے ساتھ جب آپ کسی بھی چیز کے اگینسٹ چلتے ہیں تو آپ ایک اچھے طریقے سے وہ اپنا گول اچیو کرتے ہیں. اچھا, آپ اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بھی تیار کرنا کہ وقت جیسا بھی ہو آپ کو اپنے ساتھ ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے بات کر لیتی ہوں, تو اللہ پاک ہر چیز کے لیے آپ کو چن لیتا ہے. اب ہر کوئی تو پاک فوج میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, ہماری بری فوج ہو, فضائی فوج ہو یا بحری فوج ہو, اب ہر کوئی تو آپ کو وہاں نظر نہیں آتا. کچھ ایسے مخصوص لوگ جو اللہ کی جانب سے چن لیے جاتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے, وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. بڑی ساری باتیں کی جاتی ہیں. ہیو یو سین اباؤٹ اٹ کہ میں نے بہت ساری میمز دیکھی ہیں, بڑے سارے کرنٹ افیئر کے پروگرامز دیکھے ہیں, بڑی ساری باتیں کی ہیں کہ ہمارے جو مسلح فوج ہے ان کا بجٹ یہ ہوتا ہے, ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں, یہ الاؤنس ملتے ہیں, یہ ان کی لائف سٹائل ہوتا ہے, سم تھنگ. یہ ساری باتیں کیونکہ میں بڑا عام سا پروگرام کرتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بات آپ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے اس ٹیبل پہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کے گوسپس کر رہے ہیں یا آپس میں آپ کی ایسی رینڈم ٹاک ہو رہی ہے, اس بارے میں ذرا بات کیجیے تاکہ آپ کو لگے کہ ہماری بات کو بھی کوئی نہ کوئی ایڈریس کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں مسلح افواج کے بارے میں, لیکن آپ کبھی صرف وہ ایک منٹ میں, ایک گھنٹے کی بات نہیں کر رہی, ایک دن کی بات نہیں کر رہی, وہ ایک منٹ کا اندازہ لگا لے کہ آپ کے سر پہ آپ نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہو کہ ابھی شاید میں جاؤں گا, وہ چاہے فضا میں جاؤں یا کسی بری فوج والی سائڈ پہ یا کسی بھی جگہ پہ یا کسی سرحد پہ کھڑا ہوں, تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے کس وقت میری جان ختم ہو جائے گی اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی. وہ ایک جذبہ, وہ ایک منٹ کی سوچ کا بھی میرے خیال سے دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ بجٹس اور یہ باتیں تو بہت چھوٹی ہیں, مطلب لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا دفاع کرنے والے یہ نوجوان
بڑی ساری چیزوں کے مستحق ہیں. ہم تو صرف چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے کر رہے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل, کہ ہم کس طرح سے یہ دین نہیں دے سکتے, کس طرح سے ہم ریوارڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو. ہم سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پرسنل تھاٹ کو, پرسنل فیلنگ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں کہ جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی سرحد کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے گھر سے گھر کے افراد, گھر کے وہ پیارے جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, ان کو تو چھوڑ کے جاتے ہیں, لیکن جس جذبے کے تحت ہم ایک سرحد پر یہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاکستان کی طرف دیکھے بھی نہ, اور اگر دیکھے تو مجھ سے گزر کے اس کو جانا پڑے گا, یہ سوچ, یہ جذبہ, یہ ہمیشہ, اس کو ہمیشہ جوان رکھنا, اس کو ہمیشہ انتھوزیاسٹک رکھنا, ہمیشہ اس کو زندہ رکھنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کتنا آسان اور کتنا مشکل ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ جو جذبہ ہے نا, یہ آپ آرٹیفیشلی ڈیولپ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, ہوتا نہیں ہے. یہ ایک ایسی انسٹنکٹ ہے آپ کے اندر جو کہ یہ جیسے ابھر کے نکلتی ہے باہر. اس کے لیے ہمیں جس طرح کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, جس طرح ہمیں اس چیز سے بتایا جاتا ہے کہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اس ٹائم. ہمارے جو نیشن ہے, دے لک اپون اس, they know that PF is awake, Pakistan Army is there, Pakistan Navy is there. All three services are there so that they can sleep peacefully at night. Yes, yes. تو یہ جو جذبہ ہے نا, اس کو ہم اس طرح بڑھاتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی قائد اعظم نے جو ایک بات کہی کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی موت, اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ وہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہو. تو یہ شہادت کا جو جذبہ اور یہ رتبہ ہے نا, یہ اتنا بڑا ہے کہ شاید ہم اس کو ورڈز میں ایکسپلین نہ کر سکیں, اس کو سمجھ نہ سکیں. اور یہ اس چیز سے ہم ایسے ہمارے اندر یہ ایسے انسٹنکٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ود ٹائم کہ ہمارا جذبہ بڑھتا جاتا ہے. آپ نے بات کی کہ میڈیا پہ بہت سی نیگیٹو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں میں ان کو یہ چیز بتا دوں کہ ہم بالکل اس چیز سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے. ہم بالکل, ہمیں افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں, پر ہم اس ملک کے اوپر کوئی قرض نہیں ادا کریں, بلکہ ہمارا اس ملک کے اوپر ہمارا قرض ہے کہ ہم اس قرض کو اتارنے لگیں. تو بے شک وہ جتنی مرضی بات کریں کہ ہمارا اتنا بجٹ ہے, ہم اتنے پیسے لیتے ہیں, میرے خیال سے یہ جو آرم فورسز کی یہ جو ہم ایک لائف گزار رہے ہیں, اٹ از ناٹ اے جاب, اٹ از ناٹ اے کیریئر, اٹ از اے پیشن which we are taking it forward. How beautifully described. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ ایک جاب نہیں ہے, یہ میری سلیکشن نہیں ہے. میں نے پروگرام کے آغاز میں بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام ہوتا ہے کہ آپ کو منتخب کر لیا جاتا ہے اس چیز کے لیے. مجھے کیوں نہیں کیا, یا آپ جو مجھے اسکرین کے اس طرف لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کا انتخاب کیوں نہیں ہوا, انہی کا انتخاب کیوں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبصورت تحفہ بھی ہے جس کو ہر روز سیلیبریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسکواڈن لیڈر, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ ایک اسکواڈن لیڈر ہونا, یہ ایسا لیڈر ہے جو اٹ سیلف بہت سارے لوگوں کو لیڈ کرتا ہے, ساتھ لے کر چلتا ہے. تو اس کارواں کو ساتھ لے کے چلنا, پیچھے جو بیسیکلی لوگ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں وہ 4 5 6 لوگ نہیں ہیں, وہ 5 6 7 فیملیز ہیں جن کی امیدیں آپ سے ہوتی ہیں, جو سکون کی نیند سوتے ہیں اور ہم سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اس جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا آسان ہو جاتا ہے, کیسے آسان ہو جاتا ہے. تو میں اس چیز کو اس طریقے سے ڈسکرائب کروں گا کہ اپنی فیملی میں میری یہ 4th جنریشن ہے ان ملٹری فورسز. That's really amazing. یہ الگ سے ایک بہت بڑا جذبہ ہے. آئی ہیو سین مائی پیرنٹس, ان کو اسی سروسز میں دیکھا ہے. ان کے جس وقت وہ یونیفارم پہن کے کھڑے ہوتے تھے, ان کے اندر وہ پراؤڈ کہ وہ نیشن کے ڈیفنس کے لیے اس سروس کے اندر آئے ہیں. وہ بچپن سے وہ ایک ڈرائیو اندر آپ کے ایگزسٹ کرتی تھی. اور جس وقت پرسنلی میں نے خود پی ایف جوائن کی تو وہ ملٹی پلائی ہوتی گئی, اور اب وہ جس طرح حمزہ نے بات کی کہ یہ ایک پیشن ہے, تو ہم بھی ایک پیشن کے تحت اس فوج کے اندر آئے ہیں. دوسری بات آپ جو بات کر رہی تھی, آلدو نیشنل پاور کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, ان میں سے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ملٹری ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ملٹری سے ہی نیشنل پاور آتی ہے. باقی سارے ڈپارٹمنٹس, جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کے ہر فرد جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے جو کام کر رہے ہیں, مختلف این جی اوز ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ کوئی این جی او ہو, چاہے وہ کوئی پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ انسٹیٹیوشنز ہوں, they are all basically doing their best job to build this nation. تو وہ بھی آپ کی نیشنل پاور کا حصہ بنتے ہیں. جس وقت وہ آپ کو یہ بٹس اینڈ پیسز کے ان ساری چیزوں کو ملائیں
تو اگر ملٹری نیشنل پاور کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, ایک سینٹرل پلر ہے, تو باقی سارے ڈپارٹمنٹ اس کی والز ہیں جو اس کو ایک پورے سٹرکچر کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو ہر بندے کا رول ہے, آف کورس ملٹری کا تھوڑا سا امپورٹنٹ رول ہے جس نے اس سٹرکچر کو کھڑا رکھنا ہے, سنبھال کے رکھنا ہے. یہ اتنی اہم بات کی آپ نے کہ آپ پلرز کی بات نہ کریں, آپ صرف مسلح افواج کی ہی بات کر لیں تو کتنا زیادہ ضروری ہے. جہاں پر میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج کل کی سچویشن کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو ایک ہجران کی سی کیفیت ہے ہر ملک میں. تو اپنے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو دن رات کوشش ہماری پاک افواج کی جانب سے کی جاتی ہے, وہی تو پوری دنیا کو یہ میسج اور یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی حال میں رہیں, آپ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے, یا آپ ہماری طرف اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کو ہم کمزور محسوس بھی کرا دیں تو بتائیے گا, تو پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے. بر صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پریزنٹ سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی مطلب سیکیورٹی پاکستان آرمی نے اوور آل پرووائڈ کی ہے ملک کو, کسی بھی سائٹ پہ آپ دیکھ لیجئے, اپنے بارڈرز کے علاوہ آپ جو انٹرنل افیئرز میں بھی جہاں کہیں بھی پاکستان آرمی کی ضرورت پڑی ہے, مطلب ہے اگر سیلاب آ گیا ہے تب پاکستان آرمی وہاں پہ مطلب ہے فوراً پہنچتی ہے, اگر طوفان آ گیا ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہو گئے ہیں تب بھی پاکستان آرمی وہاں پہ ایویکیوشن کی پہنچ, آگ لگ گئی ہے, یا اب دیکھیں کہ جس طرح ہمارا یہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے, یہ سنگلاخ پہاڑوں سے جو انہوں نے یہ کراکرم ہائی وے نکالی تھی, جس طرح سے جتنی شہادتیں ہیں اس میں آرمی پرسنلز کی ہوئی تھی, تو یہ شرح جو ہے اب اس کے ساتھ یہ جو سی پیک کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں چائنیز اتنی آسانی سے شاید کام نہ کر پاتے اگر پاکستان آرمی اس میں اپنی کنٹریبیوشن نہ اس طرح سے شو کرتی. جتنی سیکیورٹی جو ہے چائنا کو جتنا بلیو پاکستان آرمی پہ ہے یا بھروسہ ہے کہ یہ ہمیں ہر جگہ پہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو وہ سارا جو اس وقت صورتحال ہے وہ ساری پاکستان آرمی لک آفٹر کر رہی ہے. پورا ایک ڈویژن ان کو دے رکھا ہے جو کہ مطلب سارا آل along دی روٹ سی پیک کا وہ خیال رکھا ہے ان کا. اچھا دیکھیں, آپ نہ بات کر رہے ہیں اس چیز کی جہاں پر آپ نے دیکھا کہ خدا نخواستہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو پاکستان میں, تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اب فوج آ گئی ہے یا فوج آ جائے گی. تو ہم اگر پولیس کی, فرنٹ لائنرز کی, ہم ان سب کی بات کریں تو یہ باقاعدہ طور پر اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جب آپ کہیں نہ کہیں ایکسٹریم سچویشن پہ پہنچتے ہیں تو ایک کال آؤٹ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یس اب کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے اس بات پہ کہ کوئی مشکل آئے اور ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کریں. تو ایک چھوٹی سی کال ہوتی ہے اور ہم سیٹسفائی. آپ نے کبھی فیل کیا اس چیز کو کہ ہم اطمینان میں آ جاتے ہیں کہ فوج آ گئی ہے, اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یا اب چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. تو یہ ایک سیٹسفیکشن جو ہمارے اندر ہے, یہ کسی بھی گرج یا کسی بھی پریشانی یا کسی بھی دو نظریے کے باوجود بھی ہمارے اندر ہے, جو ہمارے اندر ہمیشہ پروان چڑھتا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. حمزہ, دیکھنے والوں کو آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دیں گے؟ میرا صرف ایک ہی میسج ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں, آپ جو مرضی کام کریں, آپ بے شک ملٹری میں ہیں یا آپ نہیں ہیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس ملک کے لیے کام کریں, کیونکہ جو یہ فریڈم ہے نا, اس کی جو کاسٹ ہم نے بڑی ہیوی کاسٹ پے کی ہے. اس کی یہ فریڈم اور یہ جو فیلنگ ہے نا, آپ ان ملکوں کو دیکھیں جہاں پہ مسلمان جو ہیں ابھی مشکل زندگی گزار رہے ہیں, جہاں پہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, تو اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کیا جائے تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پاکستان دے کے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے کہ ہم اس آزادی کو نا, ہمیں اس کو اور اپنے ملک کے لیے اس کے لیے کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہم اس ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں. تو ہم آرم فورسز میں ہیں یا نہیں ہیں, ہم سب کو مل کے چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے ملک کی عزت ہو اور ہمارا ملک اس میں ترقی کرے. انشاءاللہ ہم سب کو اہم کردار ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسکواڈرن لیڈر ستیہ, ہم چاہتے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کوئی پیغام. بڑی خوبصورت بات کی ہے حمزہ نے. آزادی کی اہمیت اگر آپ فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں, اگر آپ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں, بالکل ایسے ہی ہے, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور وہ کتنی بڑی ایک مسنگ چیز ہے جو ان کی لائف کے اندر ہے, اور کتنی سٹرگل کر رہے ہیں وہ اس کے لیے. ہم نے اپنے پچھلے 65 سال کی ہسٹری کے اندر اپنے اینسیسٹرز کو ان کی اسٹرگل کو دیکھا ہے, اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ریٹین کرنا, سسٹین کرنا
اور ایک باوقار پاکستان کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرنا، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اگر ہم اس موٹیویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں، تمام نیگیٹیوٹیز کو چھوڑ دیں، صرف کاز کی طرف جائیں، تو ہم ایک بہتر پاکستان ڈیولپ کر سکتے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس کے درمیان کوہرنس ہو جائے اور ہم آگے موو کریں۔ انشاءاللہ تھینک یو سو مچ تھری آف یو، بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی۔ میں اس کو بالکل کنکلوڈ نہیں کرنا چاہتی بیکاز ہم ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، لیکن شاید ایک سبق ہم بھول گئے ہیں جو کہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے ہر جگہ یہ پڑھا ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں اتحاد، ایمان، تنظیم، کس طرح سے ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ وہ پہلا سبق ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اگر ایمان کے ساتھ، اس پختہ یقین کے ساتھ چلیں گے کہ اللہ پاک نے ہمارے جوانوں کے لیے، غازیوں کے لیے، شہداء کے لیے وہ ریوارڈ جو قرآن پاک میں لکھ دیا ہے، اس کے بعد کی زندگی تو اس زندگی سے بڑی خوبصورت ہے۔ اتحاد کے ساتھ چلیں گے۔ یہ صرف مسلح افواج یا ڈپارٹمنٹس کا کام نہیں، یہ ہمارا بھی کام ہے بھائی، یہ آپ کا اور میرا بھی کام ہے کہ ہم نے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ چلنا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے دیکھتے ہیں تو اس تنظیم کا مظاہرہ ہماری ذات کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو اتحاد، ایمان، تنظیم کو ساتھ لے کر چلیں گے تو وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس کا خواب دیکھا گیا تھا۔ تو آج ایک بار پھر سے آپ سب کو یوم دفاع پاکستان بہت مبارک ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اپنی میزبان سوہاگ سلو کو دیجیے اجازت۔ آپ سے انشاءاللہ ہوگی ملاقات کل۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔